अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th कैसे हैं आप? ठीक हैं। यकीनन आपने कल का सबक सुना होगा, उसको रिवाइज़ किया होगा और उसमें जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको वो आपने नोट किए होंगे। तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी कि कुरान को ऐसा पढ़ें कि ये कदम कदम पर आपकी रहनुमाई करे। ठीक है ना? तो सबक शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम होता है। क्या बात चल रही थी? सूरत नाहम में तौहीद बयान हो रही थी ना। अल्लाह पाक फरमा रहा था कि मैंने आपके ऊपर, आपने नहीं देखा कितनी बस्तियों को आपसे पहले हलाक किया, फिर तुमको लाया और जिनको हलाक किया, ख़त्म किया, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर थी, उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़मीन को आबाद किया था। मैंने उनको बहुत कुछ दिया लेकिन उन्होंने उसका इनकार किया, फिर भी इनकार करते रहे। और यहाँ अल्लाह उनकी एक बुरी आदत, इंसानों में से रसूल का होना एक अजीम नेमत को अल्लाह बयान फरमा रहे हैं और काफरों की एक आदत को बयान कर रहे हैं। वलाउ नज़्ज़लना, यहाँ से हमारा सबक, वलाउ नज़्ज़लना, और अगर हम उतारते अलैका, आपके ऊपर, ठीक है, छठी आयत है सूरत इनहाम और छठी आयत हमारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना? वलाउ नज़्ज़लना, और अगर हम उतारे अलैका, आप पर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबन, कुछ लिखा हो। किताब को किताब क्यों कहते हैं? कि उसके ऊपर लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है, कोई लिखी हुई चीज़। किताब फ़ी किरतास का मतलब होता है कागज़ के ऊपर। कागज़ के ऊपर लिखा हुआ ऐसे पेच लेकर आए, फलमसूहू, फिर बस ये उसको छुए अपने हाथ से, फिर उसे छू लें, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो ज़रूर, ये लाम ताकीद की, लक़ाल अल्लज़ीना, ज़रूर कहेंगे वो लोग जो काफ़िर हैं, इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला मगर, सिख्रुम, जादू है, मुबीन, खुला। ये फिर भी कहेंगे कि ये खुला जादू है। मानने वाले दिल ऐसे नहीं होते। मानने वाले दिल ऐसी बूटियाँ नहीं पकड़ते। मानने वाला दिल जो होता है ना, वो एक बार में मान जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर इनके पास कागज़ के ऊपर एक पेज भी लेकर आते, लिखा हुआ ये आसमान से उतरा है, फिर उस कागज़ को अपने हाथ से ये पकड़ते, फिर भी ये उसको ना मानते, कहते ये जादू है। अभी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुन रहे हैं ना, तो ये फिर भी नहीं मानते। वक़ालू, और वो कहते, लौला, क्यों नहीं, उनजिला, उतारा गया, अलैहि, इसके साथ, इसके ऊपर, मलकन, फरिश्ता, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं है। वलौ अंज़लना, अगर हम उतारते, नाज़िल करते, उतारते मलकन, फरिश्ता, लकुज़िया, तो तमाम हो गया होता, अमरू, काम। ये क्वेश्चन आ सकता है, लकुज़ियल अमरू से क्या मुराद है? याद रखना, जो पॉइंट मैं बताती हूँ उनको अपने पास नोट कर लिया करें। लकुज़ियल अमर से क्या मुराद है? मैं इसकी तफसीर में आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। थुम्मा, फिर, ला युनज़रून, उनको मोहलत ना मिलती। यहाँ पर अगर आ जाता है ला तुनज़रून, तुमको मोहलत ना मिलती, या ता आता ना, फिर मतलब होता है ला तुनज़रून, तुमको मोहलत कभी ना मिलती। या आया हुआ है, ये गायब का आपने इसका तर्जुमा करना है उनको। सुम्मा ला युनज़रून, फिर उनको मोहलत ना मिलती। फरिश्ते कब आते हैं? अज़ाब लेकर आते हैं। अगर फरिश्ता आ जाता ना तो इनका काम तमाम हो जाता। मानना तो इन्होंने नहीं था लेकिन इनका काम तमाम हो जाता। फिर आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वल्लाहु, और अगर जहल ना हो, हम बनाते, हम उसे बनाते, मलकन, फरिश्ता, यानी पैगम्बर को अगर हम फरिश्ता भी बनाते ना, लजअल ना हो, तो ज़रूर हम उसको बनाते, रजुलन, एक आदमी, मर्द की तरह बनाते, एक मर्द की तरह, मर्द वाली शक्ल देकर उसको भेजते।
والا لبسنا، اور ہم شبہ ڈالتے علیہم ان کے اوپر، ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، جو شبہ جو شک یہ کرتے ہیں اس شک میں پھر انہیں ڈال دیتے۔ جو ابھی شک کر رہے ہیں نا یہ جادوگر نعوذ باللہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آیا ہے، یہ فرشتہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، تو جب فرشتہ آ جاتا اس کو بھی انسان کی شکل دیتے، جو شک یہ ابھی کر لے یہ پھر شک میں پڑ جاتے۔ اب بات چل رہی تھی کاغذ کے اوپر، اگر الکفار کی ضد اور سرکشی بیان ہو رہی ہے، یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے؟ کوشچن آ سکتا ہے، اس آیت کا ترجمہ کریں اور اس کا مفہوم بیان کریں، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ کفار کی ضد اور سرکشی بیان ہو رہی ہے، یہ کہ یہ تو حق کے دشمن ہیں۔ اگر بالفرض یہ کتاب اللہ کو آسمان سے اترتی ہوئی، اللہ کی کتاب کو آسمان سے اترتی ہوئی اپنی آنکھوں دیکھ لیتے، اپنے ہاتھ لگا کر اسے اچھی طرح معلوم کر لیتے، پھر بھی ان کا کفر نہ ٹوٹتا، یہ کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ محسوس کرنے کے بعد بھی یہ کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ ایک اور آیت ہے نا، کون سی آیت ہے؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یعنی اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیتے یہ خود اس پر چڑھتے، جب یہ بھی پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یہ انہوں نے یہ بات پھر بھی یہ کہنی تھی۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کی تھی؟ اگر یہ رسول سچے رسول ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرشتے کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دے رہا ہے ان کی اس بے ایمانی پر، اگر فرشتے آ جاتے تو پھر تو کام ہی ختم کر دیا جاتا۔ لَقُضِیَ الْأَمْرُ کا کیا مطلب ہے؟ کافروں کے اوپر عذاب آ جاتا، ان کو ختم کر دیا جاتا۔ فرشتوں کو وہ آیت ہے نا، مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنذِرِينَ، یعنی فرشتوں کو ہم حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اگر یہ آ جائیں تو پھر مہلت تاخیر ممکن نہیں ہے۔ لَقُضِیَ الْأَمْرُ یعنی کافروں کا کام تمام ہو جاتا اگر فرشتے آتے۔ قضیہ الامر کا یہ مطلب تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اگر فرشتہ آ بھی جاتا تو اس کو ہم انسان کی شکل دیتے، تو یہ جس طرح ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں بھی ہیں یا نہیں، تو اس کے ساتھ یہ اور زیادہ شک میں پڑ جاتے۔ لَقَدِّسْ تُوزِعَ وَلَقَدِسْ اور البتہ تحقیق، توزیع ہنسی کی گئی، مذاق اڑایا گیا، برسولہم پیغمبروں کا، رسولوں کا ساتھ، رسولوں کے ساتھ مذاق کی گئی، من قبلی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے، کاف ضمیر مخاطب کے لیے، آپ سے پہلے جو رسول تھے، رسول برسول جمع کا صیغہ ہے، پہلے بھی آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے تھے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ فحاقا تو گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو، سخروا منہم جو مذاق کرتے تھے ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، ما کانوا جو کانوا وہ تھے بہی اس پر یستہزئون ہنسی کرتے تھے، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی کی وجہ سے ان کو گھیر لیا گیا۔ سزا نے آگے رہا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، سیرو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا، جو لوگ جھٹلاتے رہے ہیں اللہ کے پیغمبروں کا ان کا حال کیا بنا تھا۔ یہ اب چل پھر قل آپ ان سے پوچھیں، لمن ما فی السماوات، لمن کس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے، کتبہ اس نے لکھی ہوئی ہے، علی نفسہ الرحمۃ اپنی ذات پر رحمت اللہ نے لکھی ہوئی ہے،
اللہ اگر اپنی ذات پر رحمت کو واجب نہ فرماتے تو دنیا بالکل ختم ہو چکی ہوتی جتنی دنیا میں نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر اپنے اوپر اپنی رحمت کو واجب کیا ہوا ہے، غالب کیا ہوا ہے۔ اللہ نے رحمت اپنی لکھی ہوئی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور جمع کرے گا۔ یہ لام بھی تاکید کے لیے، آگے لَيَجْمَعَنَّ یہ نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، قوم ضمیر تم سب کو اللہ ضرور جمع کرے گا۔ یہ میننگ آ سکتا ہے آپ کو، لَيَجْمَعَنَّ اس کا کیا معنی؟ ضرور جمع کرے گا تم کو، اِلَى یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ، خاسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس دوبارہ اٹھنے پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ ہر چیز کا مالک اللہ، زمین آسمان جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کا ہے، اس نے اپنے نفس مقدس پر رحمت لکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس اس کے عرش کے اوپر ہے کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے، ٹھیک ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور پھر اپنے پاک نفس کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، وہ دن یقیناً آنے والا ہے۔ شکی لوگ چاہے شک و شبہ کریں لیکن قیامت اٹل ہے، قیامت آ کر رہے گی، ضرور اس میں جمع کرے گا۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ما جو کچھ سکنہ بستا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہ السمیع العلیم وہ سننے والا اور جاننے والا۔ وَلَهُ اور اسی اللہ کے لیے ما سکنہ جو بستا ہے، رہتا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہ السمیع العلیم اور وہ ہر چیز کا سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کل اب کہہ دیجئے، اغیر اللہ یعنی اتنی زیادہ اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد، اغیر اللہ اللہ کے سوا، اتخذو میں بناؤں، ولیًا کارساز، اللہ کے سوا میں کسی کو کارساز بناؤں۔ فاطر السماوات وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، فاطر اس میں فعل کا صیغہ ہے، والارض اور زمین کو، وہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم خود نہیں کھاتا۔ آ سکتے ہیں وہوا یطعم ولا یطعم ولا یطعم، صرف ایک ورڈ آئین کے، یطعم آئین کے نیچے زیر، آگے یطعم آئین کے اوپر زبر، ایک فعل ایک مفعول بن گیا۔ وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ وہوا اور وہ یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم وہ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ سب کو دے رہا ہے کھانے کے لیے، لیکن میرا رب خود کچھ نہیں کھاتا، وہ کھانے پینے اوڑھنے پہننے سے، سونے سے، جاگنے سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ اپنی شان خود بیان فرما رہا ہے۔ کل آپ یہ بات بھی کہہ دیجیے، اوپر کیا بات تھی پہلی کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود بنا لوں، پھر اللہ کی تعریف انی، پھر آگے دوسری اب یہ بات بھی کہ انی بے شک مجھے امرت حکم دیا گیا ہے، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من وہ انسان، اسلامہ جو حکم ماننے والا، ولا تکونن تو ہرگز نہ بننا، ہو جا تم، وَأَكُنْ اور ہو جاؤ۔ اچھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکونا، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من جو جس نے اسلمہ حکم مانا، ولا تکونن تو ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرک لوگوں میں سے، اللہ کو چھوڑ کر ظالم لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہونا۔
اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ پاک سب مخلوق کو کھلا رہا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب فضیلتیں اللہ کے لیے۔ اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلا اللہ کا غلام میں بن جاؤں۔ پھر فرمایا خبردار، ہرگز مشرکوں میں سے نہ ملنا، مشرکوں کے ساتھ نہ ملنا۔ اور یہ بھی اعلان کر دیجئے مجھے خوف ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ جو اس روز عذابوں سے محفوظ رکھا گیا، یقین مانے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، بہت بڑی رحمت نازل ہوئی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اب تیسرا اعلان، یہ پہلا اعلان، دوسرا اعلان، یہ تیسرا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اعلان کر دو، قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک مجھے اخافو، مجھے ڈر ہے، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو مجھے کیا ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ خوف اس چیز کا ہے، اس چیز سے ڈرتا ہوں، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے، مجھے خوف ہے بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ سمجھ آئے؟ یہ تیسرا اعلان ہے۔ من یصرف، پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 3 اعلان اللہ نے فرمائے ہیں میرے پیغمبر، پوری دنیا میں یہ 3 اعلان کر دو۔ اس کے بعد من یصرف، جس سے پھیر دیا جائے، ہانو اس انسان سے، یوم اذن اس دن، کیا پھیر دیا جائے، دور کیا جائے، عذاب، فقد رحمہ، تحقیق اس پر رحمت ہوئی ہے، وذالک اور یہ فوز المبین، بہت بڑی کامیابی ہے۔ کوسچن آ سکتے ہیں فوز العظیم سے کیا مراد؟ فوز العظیم کی دیکھیں پیچھے بات، خود قرآن میں ہر چیز خود بیان ہے، آپ کو ترجمہ آتا ہوا نا، آپ نے دماغ لگایا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے فل نمبر رہا۔ جس سے قیامت والے دن عذاب ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، اس انسان کو عذاب سے بچا لیا گیا، اس کے اوپر بڑی رحمت ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، میرا رب اس کو اتنی بڑی کامیابی فرما رہے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے اللہ تمہیں بِضُرٍ کوئی تکلیف، کوئی سختی، فلا پس نہیں ہے کاشفہ دور کرنے والا، لہو اس کو، الا ہوا مگر وہ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اگر پہنچے تم کو بخیرٍ کوئی بلائی، فہوا پس وہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اللہ اگر کوئی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اپنی مخلوق میں جیسی وہ چاہے تبدیلیاں کرتا ہے، اس کے احکام کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلیٰ ہے، جسے جو رحمت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے تو اسے دے نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ اور اس آیت میں خاص اپنے نبی کو خطاب کر کے بھی یہی فرمایا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے وہ اپنے بندوں پر قاہر غالب ہے، سب کی گردنیں اس کے سامنے پست ہیں، سب بڑے چھوٹے سب اس کے سامنے، سب بڑے اس کے سامنے چھوٹے ہیں، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، تمام مخلوق اس کی تابع دار ہے، اس کی جلال، اس کی کبرائی، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی قدرت تمام چیزوں پر غالب ہے، ہر ایک کا مالک وہی، حکم اسی کا چلتا ہے، حقیقی شہنشاہ، کامل قدرت والا وہی، اپنے تمام کاموں میں باحکمت ہے، ہر چھوٹی بڑی چھپی کھلی چیز سے باخبر ہے، وہ جسے چاہے دے وہ بھی حکمت ہے، اور جسے روک لے وہ بھی حکمت ہے، وہ بڑا زبردست، وہ قاہر، وہ قاہر ہے، فوق عبادی اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جتنے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں پلیز آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اپنے پاس اور اس کو ریوائز کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح ساتھ رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔